अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे बताइएगा, आप तक आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? अच्छा जी, चले ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। हम जो बाब पढ़ रहे हैं उसका उन्वान था बाबु मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखव्वलुहुम बिल मौइज़ा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ व तालीम में लोगों के हालात, उनकी कैफियत का ख्याल रखा करते थे। इसमें हम पहली हदीस पढ़ चुके हैं। दूसरी हदीस है जिसके रावी अनस रदी अल्लाह अन्हु हैं। वो रिवायत करते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, दीन में आसानी करो, सख्ती ना करो, लोगों को खुशखबरी सुनाओ, उन्हें डराकर मुतनफ़िर ना करो या उन्हें मुतनफ़िर ना करो। तो ये बड़ी ही अजीम हदीस है जो दावत के एक बड़े वाज़े और बड़े बुनियादी उसूल को बयान कर रही है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मुखातिब हैं। यानी आप ये देखें कि ये हुक्म आप अपने सहाबा को दे रहे हैं और जिनका ख्याल रखने के बारे में दे रहे हैं वो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ही हैं। इसका मतलब ये है कि इस बुनियादी उसूल का ताल्लुक ईमान के कम या ज़्यादा होने से नहीं है, क्योंकि सहाबा सबसे बढ़कर उम्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले थे, जिनके लिए अल्लाह ने आसमानों से ये सर्टिफिकेट नाजिल किया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ी। तो इतना बुलंद मकाम रखने वाले और इतनी बुलंद हैसियत रखने वाले कि जिनके तज़किरों से कुरान करीम आपको भरा हुआ मिलेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह। और अल्लाह ताला उनके ईमान को मुमिनीन के लिए आइडियल करार देता है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, और उनके ईमान की गवाही देता है कि ये हैं जिनके लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार कर रखी हैं, जो अल्लाह के सच्चे मुमिन हैं, जो पक्के मुमिन हैं। इसके बावजूद सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन में जो उलमा हैं, जो उसातिज़ा हैं, जो तालीम देने वाले हैं, उन्हें ये तालीम दी जा रही है कि आप अपने साथियों का ख्याल रखें, आप अपने शागिर्दों का ख्याल रखें, आप अपने सामईन का ख्याल रखें। तो ये इससे ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा आम है कि जो जितना दीनदार है वो उतनी ज़्यादा अपने ऊपर जो है वो सख्तियाँ करता चला जाए, वो उतनी अपने अंदर शिद्दत पैदा करता चला जाए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको ये हदीस बिल्कुल तोड़ रही है। इससे पहले कि हम इस बात को मज़ीद आगे खोलें, बहुत ज़रूरी है कि इस हदीस को लेकर के आज के इस माहौल में एक दूसरी इंतहा जो है वो गलत माना बयान करती है, और वो इंतहा उन लोगों की है कि जो अल्लाह के दीन को बदलना चाहते हैं, अल्लाह के दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालना चाहते हैं, या मगरिब की ख्वाहिशात
اور اس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے دین سے جو ہے لوگوں کو موڑ رہے ہیں، اور اسلامی علوم کو، اللہ کے احکامات کو جو مغرب کی نظر میں اس کو مولڈ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو شرک کو ایمان بتاتے ہیں، سنت کو یا بدعت کو سنت قرار دے دیتے ہیں، یا اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اسے حلال کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں عصر حاضر میں ہمارے معروف ٹی وی پر آنے والے ایک صاحب ہیں، جاوید احمد غامدی۔ اب وہ بہت سارے ایسے فتوے آپ کو ان کے ملیں گے کہ جی سود تو کی حرمت، تو وہ احکامات، یہ تو حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ ہر چیز کو جو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو کہیں پر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص کر دیا، اور اس کو آج کے زمانے میں اس کو حلال کرنے کے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے لوگوں کو پکڑا دیے۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کو بدل رہے ہیں ان کے لیے اس حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہی اس حدیثیں سنا کر کے یہ کہا جائے گا کہ دین کے وہ بنیادی اور طے شدہ باتیں جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں اور جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جن پر امت کا ہمیشہ اجماع رہا، اس کو اس لیے بدل دیا جائے کہ آج لوگوں کو وہ سختی لگتی ہے۔ بطور مثال، اللہ نے آسمان سے قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا کہ اسے ریاستوں میں، اسے پوری دنیا کے اندر بطور قانون نافذ کیا جائے۔ مسلمان جہاں پر بھی مسلمان قوت رکھتے ہیں وہاں اسے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ممالک میں وہ اسے بطور قانون کے، بطور نظام زندگی کے، بطور معیشت اور معاشرت کے، بطور تہذیب کے وہ اس کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک منٹ مجھے دیجیے گا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو دین کے اندر طے شدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اسی لیے نازل فرمایا، اس دین کو اس لیے نازل فرمایا کہ یہ ریاستوں کا قانون بنے، اور جو اسے قانون نہ بنائے، جو اس کی اس حیثیت کو تسلیم نہ کرے، جو اسے صرف مذہبی اداروں کے اندر بند کر دے، جو اسے عبادت گاہوں کے اندر دھکیل کے اس کو اس انسانی اجتماعی اداروں سے بے دخل کر دے، تو وہ حقیقت میں رب تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اسی طرح فرمایا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے قانون کو یہ چاہتے ہیں۔ اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے فیصلے کرنے والا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے سوا زندگی کے کسی پہلو میں بھی کسی اور دین کی پیروی کرے گا، کسی اور ملت کی پیروی کرے گا، کسی اور فلسفے کی پیروی کرے گا، کسی اور قانون کی پیروی کرے گا، اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی دین کی اس حیثیت کو اگر کوئی تبدیل کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مثلا سود کو اعلان جنگ قرار دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، وہ کہتا ہے نہیں دین میں آسانی کرو، لہذا جو ہے سود کو بھی حلال کر لو، اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر لیتا ہے، ایسے حرام کردہ کہ جس میں کوئی دو رائے نہیں، جس کے اندر کوئی اہل علم میں، امت میں اختلاف نہیں، کتاب و سنت کی نصوص، آیات و احادیث
اس کے بارے میں قطعی اور دو ٹوک ہیں، تو اگر کوئی شخص انہیں حلال کرتا ہے تو ایسا شخص حقیقت میں اللہ رب العزت کے دین کو بدل رہا ہے، اللہ کے دین کو تبدیل کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ اس کے لیے اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں وہ شرک کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی معاملات میں، کہ جن معاملات میں اللہ ہی مدد کرنے پر قادر ہے، وہ اوروں کو پکارتے ہیں، تو چونکہ مسلمان یہ کر رہے ہیں لہذا اس کو بھی اسلام کا نام دے دیا جائے، یہ بھی اسلام کی کوئی شکل ہے، تو یہ بھی اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کا واضح فیصلہ ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو اس کی دعا نہیں سن سکتے، اور قیامت کے دن وہ ان کے پکارنے کا انکار کر دیں گے۔ تو بچہ اور بچی لینے کے لیے، شفا یابی کے لیے، مصیبتوں سے نجات کے لیے، ہر ایسے معاملے میں کہ جو معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، جس معاملے میں اللہ رب العزت کے پاس ہی اختیارات ہیں، اس میں کسی انسان کو پکارنا، اس کو کرنی والا سمجھنا، اس کو مختار کل ماننا، اس کو عالم الغیب ماننا، اس کے جا کے در پہ سجدے کرنا، اس کے نام پہ نظر و نیاز دینا، یا کوئی بھی عبادت کا عمل کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، چاہے اس کو کوئی بھی کیوں نہ کرتا ہو، وہ اس کو کوئی بھی کیوں نہ کرتا ہو، اسے اس لیے بیان کرنا چھوڑا نہیں جائے گا کہ اس سے کچھ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، یا اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ ہاں آپ فتویٰ نہ لگائیں، مسلمانوں کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، جہالت کی وجہ سے مسلمانوں پر فتوے نہیں دینے چاہیے، اس جہالت کو دور کرنا چاہیے، درد دل سے سمجھانا چاہیے، مشرک مشرک نہیں کہنا چاہیے، کہ پیار اور محبت اور درد دل سے آپ کو سمجھانا چاہیے، مگر اللہ کی یہ بات، توحید کی یہ دعوت، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور شرک اس کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا ہے، کہ اس کو ختم کرنا، اس کو اس کے تصورات کو مٹانا، یہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی مقدمہ ہے، بنیادی بات ہے کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین کو ہم اپنی مرضی سے مولڈ کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر سکتے ہیں، یا جن باتوں کو اللہ نے بہت اہمیت دی ان کو ہم غیر اہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سختی کن چیزوں کے اندر نہیں ہے اور خوشخبری دینے کا کیا معنی ہے، ہم اس کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہمارے دینی طبقے کے اندر پائے جانے والا ایک بہت بڑا ایشو اور مسئلہ ہے، جو اس حدیث کے اندر جس کو خطاب کیا گیا ہے۔ دین کے اندر سختی کیا ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، ایک چیز کو مباح کیا ہے، تو انسان اس کو حرام کر دے، سختی کرے، اور نہیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بطور مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر مؤمنین کو مخاطب کیا ہے کہ آپ مسجدوں میں جائیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجدوں کی طرف آپ جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جاتی تھیں، کہ صحابہ کے زمانے میں بھی جاتی تھی۔ اب کوئی انسان جو ہے اس کو بالکل حرام کر دے، نہیں جی بالکل حرام ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے سختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں عورت کی رائے کو اہمیت دی ہے، وہ جہاں نکاح کرنا چاہے وہ وہیں اس کا نکاح کیا جائے، اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ ایک ایسی جگہ چاہ رہی ہے کہ جہاں پر کوئی ایسی خرابی ہے کہ جو خرابی اس کے لیے بربادی کا باعث ہے، اس صورت میں اس کو بتایا جائے گا، اس کو قائل کیا جائے گا، مسلط نہیں ہوا جائے گا۔ اور ایسا نکاح کہ جو عورت کی مرضی کے خلاف کر دیا گیا ہو،
اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باطل قرار دیا، فسخ کر دیا، اور ہمیشہ امت کے امراء اور خلفاء وہ ایسے نکاحوں کو باطل کرتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے۔ ایسے ہی بہنوں کو وراثت میں حصہ دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کیا۔ اب ایک بندہ کہے نہیں یہ ہمارے کلچر میں تو یہ نہیں دیا جاتا، تو ایک تو سختی کی یہ شکلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو آزادیاں دی ہیں، جو حقوق رکھے ہیں، اسے اپنی مرضی سے ہم سختی کرتے ہوئے اس کو ہم بدل دیں۔ یہ ایک بہت ہی غلط اور خوفناک شکل ہے جو ہمارے کلچر کے اندر موجود ہے، سختی کی۔ دوسری چیز ہے کہ صغیرہ گناہوں کو کبیرہ گناہوں کی طرح ٹریٹ کرنا، یا صغیرہ گناہوں کو کبیرہ گناہ کا درجہ دے دینا۔ اب گناہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں، سوائے جو صغیرہ گناہ ہے، الا اللمم، جو معمولی گناہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری اور ایک تفریق کر دی ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے، اور علماء اس بات پر جمع ہیں کہ کبیرہ گناہ کی تعریف یا اس کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جن پر لعنت ہو، جن پر کوئی وعید ہو کہ جہنم میں جاؤ گے، جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، مسلمانوں سے تعلق نہیں ایسے کام کرنے والے کا، یا ایمان کی نفی کر دی گئی ہو، یا اس پر لعنت ہو، یا اس پر کوئی حد ہو، ٹھیک ہے، اس پر کوئی حد قائم ہوتی ہو، جیسے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کی سزا کوڑے ہیں، یا اس کو رجم کرنا ہے اگر شادی شدہ ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے جو احادیث میں معروف ہیں اور بیان کیے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی صغیرہ گناہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، کہیں پر اتنی سختی کرنا شروع کر دے کہ جیسے کبیرہ گناہ پر کی جاتی ہے، تو یہ وہ سختی ہے جس کی دین کے اندر اجازت نہیں ہے۔ خاص کر کے اس زمانے میں کہ جب گناہ عام ہیں، تو اس زمانے میں تو خاص کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس سختی کے نتیجے میں کہیں پر ڈوئل پرسنالٹی نہ وجود پالے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سے دیندار لوگ جو اپنے گھروں کے اندر معمولی معمولی باتوں پر سختی کرتے ہیں، فتوے بازی کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، مار پیٹ پہ اتریں گے، شیمنگ کریں گے، جہنم کی وعیدیں سنائیں گے، ان کے بچے پھر ڈبل پرسنالٹی کے مالک بنتے ہیں، جو تنہائی کے اندر شاید کبیرہ گناہ بھی کر گزرتے ہیں، اور اپنے بڑوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے وہ ایسے نیک اور پارسا اور متقی ہوتے ہیں کہ جو محض ایک دکھاوا ہوتا ہے، الا من رحم اللہ۔ تو اس لیے یہ ایک دوسرا درجہ ہے کہ صغیرہ گناہوں کو کبیرہ گناہوں کا کے لیول کے اوپر لے آنا، اس طرح سے ٹریٹ کرنا، یہ بالکل ایک غلط طریقہ کار اور غلط انداز ہے۔ تیسری چیز ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ تم خوشخبری دو، تو خوشخبری کے پہلو کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو تعارف اللہ نے قرآن میں بیان کیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبشرن کو پہلے ذکر فرمایا اور نذیرن ڈرانے والے کا تذکرہ بعد میں کیا، خوشخبری پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بارے میں بتایا تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غصے کو پر سبقت غضبی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اور فرمایا اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ غالب ہے، وہ گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ربا تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں تربیت کرتے ہوئے اپنے بچوں کی، اپنے نفس کی، اللہ کے بارے میں حسن ظن کو پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اچھی امید کو پیدا کرنا، گناہ ہو جانے پر اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی بات کرنا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار مؤمنین کے لیے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ مؤمنین کو جب خطاب کرتے ہیں تو رحمت کا جو پہلو ہے اسے غالب رکھتے ہیں، اور کفار، اور آپ دیکھیں مدنی آیات جن میں خطاب کفار مکہ کو کیا گیا ان کے اندر ڈرانے کا پہلو غالب ہے، لیکن مؤمنین کو جہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا وہاں پر رحمت کا پہلو غالب رکھا ہے، اگرچہ کہ گناہوں کے بارے میں ڈرایا بھی گیا ہے کہ مومن جو ہے وہ گناہ سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گرنے کو ہے، اور منافق ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی۔ تو بے خوف ہو جانا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، لیکن اتنا ڈرا دینا کہ انسان پھر متنفر ہونے لگے، یہ خطرناک چیز ہے، جو کہ اللہ رب العزت کا اسلوب نہیں ہے، قرآن کا اسلوب نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بڑی کمال کی جو چیز ہے غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا بشروا ولا تنفروا، بشارت دو اور متنفر نہ کرو۔ تو بشارت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ خوف آتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ڈراؤ مت، آپ نے ڈرانے کا جو نتیجہ ہے وہ بیان کیا۔ اس سے ہوگا کیا کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، اور آج دیکھ لیں کہ ہمارے معاشروں میں لوگوں کے، دیندار لوگوں کے ساتھ متنفر ہونے، مسجدوں سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں آنے والے ہر شخص کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر وہ پینٹ پہن کے آیا تب اس کے اوپر نظریں۔ اب تو شکر ہے ماحول بدلا ہے، لیکن ابھی بھی آپ پٹھانوں کے علاقوں میں چلے جائیں، دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں، تو وہاں پر یہ جو ججمنٹل مائنڈ ہے یہ وہاں پر آج بھی کام کرتا ہے۔ شہروں کے اندر بھی تقریباً بہت جو مذہبی ہوتا ہے، زیادہ متقی ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ اس کے اندر یہ والا مسئلہ ہوتا ہے۔ متقی سے میرا مراد یعنی ہمارے معاشرے کا متقی، ورنہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا تو انسانوں کا خیال کرنے والا اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر فیمنزم وجود پاتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، کہ مرد جب یہ حدیثیں سنائے گا عورت سے لڑائی کے وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ عورت کے اوپر یعنی سجدہ اگر کرنا جائز ہوتا تو عورت کو میں حکم دیتا خاوند کو سجدہ کرے، ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں وہ خود زیادتی کر رہا ہے، ایک ایسے موقع پر جہاں وہ تکلیف کے اندر ہے، اسے حدیث سنا کر کے حدیث سے متنفر کیا جاتا ہے۔ تو حدیث کوئی لٹھ نہیں ہے جو آپ نے سر پہ مارنی ہے۔ اللہ کی آیات کوئی غصہ نکالنے، ڈپریشن نکالنے کی کوئی چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ نے جو ہے مد مقابل کو ہرانے کے لیے پیش کرنا ہے۔ یہ تو حکمت بھری آیات ہیں، یہ تو جنت کی طرف لے جانے والا کلام پاک ہے اور کلام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، جو امن اور راحت کو دل میں بھر دینے والا ہے، نہ کہ یہ دین سے دور کرنے والا ہے۔ کسی کو گناہ میں دیکھیں، اس لیے آج کے دور میں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں، ہم جو اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، ہم جو اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آیا کہ وہ بات کو سمجھ رہے ہیں یا مزید دین سے دوری کا سبب بن رہی ہے ہماری بات، ہمارا اسلوب، ہمارا ڈانٹنا۔ احادیث کو چننے میں دیکھیں
کہ ہم کس موقع کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو فقہ الدعوہ کہا جاتا ہے، دعوت کی فقہ، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں، اور یہ مغرب کے اندر ہو چکا، جب انہوں نے سختیاں اپنائیں، ایسی سختیاں کہ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی، تو لوگوں نے اٹھا کر کے پاپائیت کو، عیسائیت کو، ان کے محرف شدہ، تبدیل شدہ دین کو، ان کو عبادت گاہوں کے اندر بند کر دیا، اور ریاستوں پر جو ہے وہ لبرل اور سیکولر فکر کا غلبہ اور راج ہوا۔ اور یہی اگرچہ کہ وہ چونکہ غالب ہیں، اس لیے پورے عالم اسلام کے اوپر بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ ریاستی نظاموں کا اسلام سے وہ تعلق نہیں ہے کہ جو تعلق مطلوب ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہماری امت وہ اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ یہ قرآن نہ صرف یہ کہ تلاوت کرنے اور نماز میں پڑھنے کی کتاب ہے، بلکہ یہی عدالت کے اندر، یہی جو ہے وہ تہذیب و تمدن کی، یہی معیشت کی، یہی معاشرت کی یہ بنیاد ہے۔ اسی سے قانون لیا جائے گا، اسی سے تہذیب لی جائے گی، اسی سے معیشت کے اصول لیے جائیں گے، اور اسی کے حلال و حرام پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اس چیز کو، اس مغرب کے اس یلغار کو ناکام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سامنے رکھیں، اور اپنی دعوت کے اوپر بار بار اس کو ریوائز کریں، اس کو دیکھیں کہ ہمارے اسلوب اور ہمارے انداز وہ لوگوں کو ہم سے دور کرنے والے ہیں یا قریب کرنے والے ہیں۔ لوگوں سے اپنے بارے میں رائے لیں، لوگوں پر مسلط نہ ہوں، اپنے آپ کو کوئی ایسے درجے پر نہ سمجھیں ولایت کے اور نیکی اور پاکیزگی کے کہ ہم تنقید نہ سن سکیں۔ ہم لوگوں کو، لوگوں کے اندر ہونے والی تبدیلی کو نہ جان سکیں، لوگوں کی اپنے بارے میں رائے ہم تک پہنچنے میں جو ہے کوئی رکاوٹ بن جائے، یہ انداز نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کے عاجز بندے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے بندے، اور امت کے اوپر رحم کرنے والے، اپنے سے ملنے جلنے والے لوگوں پر نہایت رحم دل، انہیں خوشخبریاں دینے والے، انہیں جنت کی خبر دینے والے، اللہ کے پیار کی خبر دینے والے ہم بن جائیں۔ یہاں میں دوبارہ اس بات کا اعادہ کروں گا کہ ہمارے وہ حضرات کے جو مسلسل دعوت کے اندر لوگوں کو گلٹ میں ڈالتے ہیں، ان کی تذلیل کا رویہ اپناتے ہیں، ان کا یہ اسلوب جو ہے وہ قابل اصلاح ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگوں پر ایسا وزن نہ ڈالیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جائیں، جس کے اندر لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے جو رہا سہا تعلق ہے وہ بھی مشکلات کا شکار ہو جائے، یا وہ ایسی سختی کے اندر آ جائیں جو سختی پھر ان کو دین سے دور کرنے کا سبب بنے۔ ایک اور بھی میں چیز اہم ذکر کرتا چلوں کہ دین کے اندر سختی کا ایک پہلو یہ بھی ہمارے کلچر میں پایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ رسم و رواج کہ جو مختلف قوموں کے اندر پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ رسم و رواج ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں، جیسے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، ان کی مرضی کے خلاف نکاح کرنا۔ ایسی رسم و رواج تو پاؤں تلے رون دیے جانے کے قابل ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ لیکن وہ رسم و رواج کہ جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے یا ان کی اصلاح ممکن ہے، ہمارے ہاں دینی لوگ اس کو بھی مطلق طور پر حرام کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ پر مہندی حرام، بارات حرام، ٹھیک ہے، اپٹن لگانا حرام، دف بجانا، ہر چیز حرام، گاڑی سجانا حرام، یعنی شادی اور مرگ میں فرق نہیں رہنے دیتے۔ تو یہ بھی ایک بے جا سختی ہے۔ بجائے اس کے کہ ان رسموں کو ختم کیا جائے، بہتر یہ ہے ان رسموں کی اصلاح کی جائے۔ یہ بتایا جائے کہ غیر محرم اور نامحرم اور کے ساتھ
جو ہے خلوت اختیار کرنا اور ان کا بن سور کے بے پرد ہو کے مردوں کے اندر آنا، یہ جتنے بھی غیر شرعی اعمال ہیں ان سے لوگوں کو روکا جائے، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ کلی طور پر ان کی خوشیوں کو ہی غارت کر دیا جائے، اور جو چیزیں حرام نہیں ہیں، مثلا ایسی لائٹنگ کہ جس میں اسراف نہ ہو، تو وہ نکاح کے مقاصد کو پورا کرتی ہے کہ اعلان ہوتا ہے اس گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے۔ دف بجانے کا حضور علیہ السلام نے خود حکم دیا کہ دف بجا کر نکاح کا اعلان کرو۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر کی جانے والی رسمیں یا اور زندگی کی دیگر رسومات، ان کے بارے میں یہ رائے درست نہیں ہے کہ ان رسموں کو کلی طور پر مٹا دیا جائے، سوائے اس کے کہ وہ رسم بالکل ہی سراپائے شر ہو، اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو موجود ہی نہ ہو۔ جیسے جہیز ہے، جہیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ڈیمانڈ کرنے والی جو گندی عادت ہے اور رسم ہے، یہ ختم کر دی جائے، اور لڑکوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، اگر اس کے بعد ماں باپ کچھ دینا چاہیں تو وہ یقیناً دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اس چیز کو معاشرے میں عام کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیٹیوں کو جہیز دے کے ماں باپ ان کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں کہ جی جہیز پہ اتنا خرچہ ہو گیا، شادی پہ اتنا خرچہ ہو گیا، تو ان کا جو جائز حق ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ تو عدل کرنا، اعتدال کرنا، بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی پر خرچ کرنے پر، جس کو جتنا بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو دینا، ٹھیک ہے؟ اور وراثت کا جو اللہ نے حق رکھا ہے اس کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں واجب ہیں۔ تو رسم و رواج کو کلی طور پر حرام قرار دینا یہ درست طریقہ نہیں ہے، جو کہ اگرچہ ہمارے یہاں پر معروف ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی، آپ لوگ بھی اس کے اوپر سوچئے، ہمارے یہاں کون کون سی چیزیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو کہ اللہ کے قرآن سے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے، یا ایسی چیزیں جن میں سختی کی جا رہی ہے جبکہ اللہ رسول نے کوئی سختی نہیں کی، ان چیزوں کو پہچانے، ان چیزوں سے بچیں، اور لوگوں کو دین کا وہی جو ہے تعارف کروائیں کہ جس تعارف کے ساتھ یہ دین آسمان سے اترا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ہم یہ اس کو میں ابھی کرتا ہوں، ایک منٹ، سوال جواب کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔